मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पिछले एपिसोड में इस बात का तज़किरा हुआ था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जब आप ज़ैनब से निकाह चाहते हैं तो आप उस निकाह को कर लीजिए, आपको लोगों से नहीं डरना चाहिए। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, आपको अल्लाह से डरना चाहिए। तो इस पर मैंने बताया था कि भाई निकाह फ़र्ज़ तो नहीं है तो अल्लाह से डरने का क्या मतलब है। उसकी मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि इसलिए डरने का मतलब यहाँ यूँ बनता है कि एक चीज़ जब जायज़ है तो फिर जब अल्लाह ने हलाल की है तो आप ही की अगर रग़बत ना हो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन जब अल्लाह ने हलाल कर दी और आपकी रग़बत भी है तो फिर लोगों के खौफ से एक हलाल काम से इज्तिनाब करना ये फिर शरीयत की रूह से गलत है। और फिर आप पर तो तबलीग भी फ़र्ज़ है, दीन की तबलीग। जब आप पर तबलीग फ़र्ज़ है तो जैसे ज़बान से तबलीग फ़र्ज़ है, अमल से तबलीग भी फ़र्ज़ है। तो लोग इस निकाह को मायूब समझ रहे हैं, तो आप अमल करके दिखाएं जिससे पता चले कि ये निकाह मायूब नहीं है। और फिर मैंने पिछले एपिसोड में इसकी भी डिटेल बताई थी कि लोगों के डर से किसी अमल को छोड़ देना कब जायज़ होता है और कब नाजायज़ होता है। इसकी मैंने मिसालें दी थी कि बैतुल्लाह की तामीर में नबी ने इजाफ़ा नहीं किया कि लोग जो है दीन से बदगुमान होंगे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को आपने कत्ल नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे कि अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं भाई। और यहाँ भी आप ये कर सकते थे कि भाई लोग क्या कहेंगे लिहाजा ज़ैनब से निकाह नहीं करता। ना ना ना, यहाँ करना पड़ेगा। तो तीनों में मिसालों में फ़र्क क्या है पिछले एपिसोड में मैं डिटेल में बयान कर चुका हूँ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन, जब ज़ैद ने ज़ैनब से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। ये किनाया है, वतर कहते हैं ख्वाहिश को, ये किनाया है तलाक़ से। किनाया जो अल्फाज होते हैं ना हर ज़बान में होते हैं, उनमें उसका असल लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है ये अरब ये लफ्ज़ किस मौके पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये अरब किसी को तलाक़ देते थे ना तो ये इस्तेमाल होता था ये आदमी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है, यानी अब इसको इस औरत में रग़बत नहीं रही है किसी भी वजह से। उसकी बेस बदअखलाक़ी भी हो सकती है, उसकी बेस ये भी हो सकती है कि आपस में निभा ना हो रहा हो, कोई भी बेस हो सकती है। तो हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद की जो तलाक़ थी उसकी बेस ये थी कि दोनों के मिजाज आपस में नहीं मिलते थे और दोनों जो थे वो सही तरह से निभाह कर नहीं पा रहे थे। फरमाया ज़व्वजना कहा, जब ज़ैद ने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे दी, ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह करा दिया ज़ैनब से। अब ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपका निकाह करा दिया, इसके भी दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये कि अल्लाह ने आसमान पे हज़रत ज़ैनब का निकाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दिया। अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह बुलवा के जैसे बाकायदा इजाब कबूल होता है ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने करा दिया। तो ज़ाहिर है अल्लाह अगर अपने हबीब का निकाह आसमान पे करा दे तो उसमें कोई हरज नहीं है। जैसे निकाह यहाँ हो सकता है, यानी हम जब गवाहों के ज़रिए निकाह करते हैं तो इस निकाह को भी तो अल्लाह ही कहता है ना कि निकाह हो गया। तो जब अल्लाह खुद ही निकाह करा दे तो वो तो बहुत ही पक्का निकाह होगा। तो इसमें हज़रत ज़ैनब की रज़ा भी शामिल थी और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह आसमानों पे करा दिया। और हज़रत ज़ैनब इस निकाह पे फ़ख्र करती थी कि भाई मेरा तुम्हारा निकाह ज़मीन पे हुआ, मेरा आसमानों पे हुआ। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है, बाज़ हज़रात इसके भी कायल हैं कि निकाह तो प्रॉपर तरीके से ही हुआ है दो गवाहों की मौजूदगी में, लेकिन अल्लाह ने नबी को आसमान से ऑर्डर दिया था कि आपने निकाह करना है ज़ैनब से। तो इसको अल्लाह ने ताबीर किया ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह करा दिया। क्या मतलब आपको निकाह करने का हुक्म दे दिया। तो चूँकि ये ऑर्डर सबब बना है निकाह करने का, लिहाजा इस ऑर्डर ही को निकाह करार दिया गया। तो आयत में इसका भी एहतमाल है। तो ये भी मुमकिन है, यानी नबी का ने हज़रत ज़ैनब से बाकायदा दो गवाह या जितने भी क्राउड होता है एलानिया निकाह किया हो। और लेकिन चूँकि अल्लाह ने आसमानों पे हुक्म दिया था इस निकाह का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए इस निकाह की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की कि मैंने आपका निकाह ज़ैनब से करा दिया। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। दोनों में हज़रत ज़ैनब की फ़जीलत बहरहाल साबित होती है कि ये वाहिद निकाह है जो बाकायदा नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दे के कराया गया कि आपने लाजमी ये निकाह करना है। उसमें हिकमत क्या थी वो मैं पिछले एपिसोड में तफसील से बता चुका हूँ और बड़ी हिकमत यहाँ बयान हो रही है। फरमाया हमने आपका निकाह क्यों करा दिया ज़ैनब से, लिकै ला यकूना अलल मुमिनीन हरजुन फ़ी अज़वाजी अदइयाइहिम, ताकि मोमिनीन पर कोई तंगी ना रहे अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में, यानी उनसे निकाह करने के बारे में। इदा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा, जब वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हैं, यानी जब वो उनको तलाक़ दे दें।
کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو زینب سے نکاح کا آرڈر اس لیے دیا کہ آپ نے پریکٹیکلی نکاح کرنا ہے، صرف زبانی ترغیب نہیں دینی۔ کیوں؟ آئندہ جب بھی کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنائے اور اس کی زوجہ ہو کوئی، اور جب وہ اس کی زوجہ کو طلاق دے دے تو اس سے جب کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس نکاح میں اس پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، اس کے سامنے پیغمبر کی سیرت ہو۔ کیونکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، آج بھی لوگ لے پالک کو پالتے ہیں اور اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں۔ تو یعنی ذرا سی بھی حرج میں جو ہے نا تنوین، یہ تقلیل کے لیے، تقلیل یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، تقلیل کا مطلب ذرا سی بھی تنگی نہ رہے۔ تو اس لیے ہم نے، اگر آپ زبان سے ترغیب دیتے نا خالی کہ نکاح کر لو تو تنگی تو ختم ہوتی، بالکلیہ تنگی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی لوگ اس نکاح کو حلال تو سمجھتے لیکن کرتے ہوئے پھر بھی تھوڑا سا سوچ لیتے کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طعنوں کے خوف سے اس نکاح کو ترک کر دیا تھا، تو ہمیں بھی لوگ برا بھلا کہیں گے، لہذا ہم بھی ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی عورتیں پڑی ہوئی، ہم کہیں اور نکاح کر لیں، اسی سے نکاح کوئی ضروری ہے کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں نبی نے جب عمل کر لیا نا، اب ذرا سی بھی تنگی نہیں رہی ہے۔ اب کوئی بھی جب بھی نکاح کرنا چاہے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ سے تو اس میں ذرا سی بھی اس کی پر تنگی نہیں رہے گی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اب آپ یہاں جو ایک بڑی علمی نقطے کی بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے معاملے میں کتنے، یعنی اسلام کتنا سینسٹیو ہے نکاح کے حلال ہونے کے معاملے میں۔ ہمارے نبی کو منہ بولی بہو سے طلاق کے بعد نکاح اللہ نے کروایا، عمل کروایا۔ کیوں کروایا؟ تاکہ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں، اگر وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنائیں اور وہ پھر اس کی مطلقہ بہو سے نکاح کرنا چاہیں تو حرج نہ رہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں اربوں مسلمانوں میں کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں۔ بہت ظاہر ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں، ان کا ریشو 1% بھی نہیں ہے، 0.001% ہوگا ان کا ریشو۔ پھر کتنے ہیں جو ان کی شادی بھی کراتے ہیں، ان کا ریشو اس 0.01 میں سے اور کم ہو گیا۔ پھر کتنے ہیں جن کو نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے، ان کا ریشو 0.00001% بھی نہیں ہوگا میرا خیال۔ پھر اس طلاق کے بعد جو منہ بولے بیٹے کا باپ ہے وہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کرنا چاہتا بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہے کہ میں نکاح کر لوں، اس کا ریشو تو اور کم ہو گیا۔ تو اتنے تھوڑے سے لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے کہ نکاح میں کسی قسم کی تنگی نہ رہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر کیا کہ آپ نے زبانی ترغیب نہیں دینی، پریکٹیکلی نکاح کر کے بتانا ہے اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آپ سوچیں 2-3 شادیاں جس کی ضرورت تو ہر دوسرے تیسرے مرد کو ہے، اور صرف مرد کو نہیں ہے عورت کو بھی ہے، وہاں منہ بولی بہو کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں تو عورتوں کو بے شمار طلاق یافتہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں، بے شمار بیوہ عورتیں ہماری سوسائٹی میں، یتیم بچیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، غریب عورتیں ہیں جن کے پاس جہیز نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی، اور ان کا حل یہی ہے کہ مرد 2-3 شادیاں کر کے ان کا گھر بسائیں۔ لیکن مرد کیوں نہیں کرتے؟ طعنوں کے خوف سے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے یا منہ بولی بہو والی حکم کی اہمیت زیادہ ہے؟ ظاہر ہے 4 شادیوں والے حکم کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت بھی زیادہ لوگوں کو ہے اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور نہ کرنے میں نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے، جن میں ایک بڑے نقصان میں سے ایک نقصان زنا کا کثرت سے پھیلنا۔ تو جب اللہ نے قوم کے مقتدی اور رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی نکاح کروایا منہ بولی بہو سے تاکہ لوگوں پر تنگی نہ رہے، اور یہ پریکٹیکلی کیے بغیر ممکن نہیں تھا، تو کیا آج قوم کے مقتدی اور رہبر جو علماء اور صلحاء ہیں ان پر فرض نہیں بنتا کہ وہ 4 شادیوں کی زبانی ترغیب بھی دیں، اور صرف زبانی ترغیب نہیں بلکہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں، تاکہ جو ان کے مریدین ہیں، ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی حرج اور تنگی نہ رہے جب وہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ یا کسی کنواری غریب سے دوسری شادی کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بھی برائی سے بچانے کے لیے اور اس کو بھی برائی سے بچانے کے لیے، اور سوسائٹی میں زنا کو کم کرنے کے لیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ زبانی کلامی ترغیب کافی نہیں ہوتی، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ لوگ پریکٹیکلی اس کو کرنے میں ذرہ برابر بھی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ اسی لیے میں اس مسئلے پر اتنا چیختا ہوں کہ ایک طرف تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منہ بولی بہو سے زبردستی نکاح کروا رہے ہیں آپ کا، تاکہ قیامت تک مسلمان
مسلمانوں پر اس نکاح میں تنگی نہ رہے، حالانکہ وہ تنگی رہ بھی جاتی تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونا تھا. تو 4 شادیوں کا حکم تو بھائی اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں تنگی رہنے سے بہت زیادہ نقصان ہے. ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے. ایک عالم نے ابھی مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ ایک 25 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، نکاح کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا اس کا. وہ کہتے ہیں اس نے مجھے خط لکھا، وہ عالم کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں دوسری شادی، یا پھر آپ مجھے فتویٰ دیں میرے لیے زنا حلال ہے، اگر میں نے زنا کیا تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گی. ان عالم نے مجھے خود یہ بتایا، اور کہتے ہیں میں اگر اس سے نکاح کرتا ہوں تو میرا پورا خاندان میرا دشمن ہو جائے گا، اور یعنی مجھے ایسے بنا کے سوسائٹی میں پیش کیا جائے گا کہ میرے سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی نکاح کرایا اور فرمایا غیر مسلموں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، غیر مسلم تو بعد میں آئے گا. آپ اس سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں تاکہ مسلمانوں پر، جیسے اللہ نے یہ آیت پڑھی نا، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ نبی کا ہم نے یہ نکاح کرایا تاکہ مسلمانوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بہوؤں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. تو آپ بھی نکاح کریں، 2-3 شادیاں کریں، طلاق یافتہ سے، کنواریوں سے، بیوہ عورتوں سے، یا جو آپ کو پسند آتی ہے آپ نکاح کریں، تاکہ قوم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو جب بھی وہ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنا چاہیں، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے، کسی خاتون کو زنا سے بچانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق جو ہے یہ جو گروتھ ہے نا بچوں کی شرح پیدائش میں، خطرناک حد تک کمی ہو چکی ہے. دنیا کا پورا نظام آبادی گھٹنے کی جو اب گروتھ ریشو جس حساب سے ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے. میں جاپان، آسٹریلیا میں دیکھ کر آیا ہوں کیا تباہی بربادی ہونے والی ہے فیوچر میں. اور ناروے میں 20-20 لاکھ روپے ایک بچے کی پیدائش پہ وہ ایسے ہی تھوڑی دے رہے ہیں، بیوقوف تھوڑی ہیں وہ. تو یہ جو بڑی بڑی تباہیاں ہیں دنیا کو اس سے بچانے کے لیے آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور قرآن کی آیت ذہن میں رکھا کریں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، جو اللہ نے کہا کہ واللہ احق ان تخشا، اے نبی اتخش الناس، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ بھی نبی کو تسلی ہے کہ اللہ کا یہ کام مفعولہ ہونے ہی والا تھا. یعنی اے نبی آپ کو اس پہ تو افسوس ہو رہا ہے کہ زید ابن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق کیوں دی، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے تھا کہ حضرت زینب کا زید ابن حارثہ سے نکاح ہوگا. پھر اللہ کے علم میں تھا کہ وہ نہیں رکھ سکیں گے، طلاق ہو جائے گی. پھر اللہ کے علم میں یہ تھا کہ پھر آپ کا دل بھی، آپ کے دل میں رغبت پیدا ہوگی حضرت زینب سے نکاح کی، اور پھر میں آپ کو آرڈر کروں گا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے. یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسلام کے ایک حکم کو زندہ کرنا چاہتے تھے. جو بلڈ ریلیشن ہے وہ بلڈ ریلیشن ہے، جو بنائے ہوئے رشتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ان پر حقیقی احکام جاری نہیں ہوتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے اس کام میں جو اللہ نے نبی پہ فرض کر دیا ہو. تو ہم نے آپ پر فرض کر دیا زینب سے نکاح، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں اللہ کی سنت یہ بھی ان میں بھی یہی ہے کہ جب اللہ ان کو کسی بات کا آرڈر کر دیا کرتا تھا تو اس میں پھر وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم جو تھا یہ ایسے اندازہ تھا جس نے ہو کے رہنا تھا. اس کا پہلے سے اندازہ تھا جس کی ڈیٹیل پیچھے میں بتا چکا ہوں. یعنی اللہ نے اسی بات کو دوسرے الفاظ سے دوبارہ مکرر بیان کیا. پھر اللہ ان پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ پیغمبر وہ تھے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو آپ بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. پیغام پہنچانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اور ایک اپنے عمل سے. تو پیغمبر پر عملی تبلیغ بھی فرض ہے. تو آپ نے زبان سے تو پہنچا دیا تھا کہ منہ بولی بہو سے نکاح جائز ہے، اب آپ عمل سے بھی پہنچائیں گے کہ کر کے دکھائیں گے. تو جیسے پچھلے پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک عمل سے بھی اور زبان سے بھی پہنچاتے تھے، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے صرف اللہ سے تھے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے. اور اللہ کا یہ پیغام کہ منہ بولی بہو وہ حقیقی بہو نہیں ہوتی، اس سے نکاح جائز ہے، یہ پیغام آپ اپنے قول سے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے اور اپنے عمل سے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے، اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کریں گے. اسی میں نے بتایا دوسری تیسری شادی کا عنصر بھی آ گیا کہ علماء پر بھی یہ کام لازم ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام زبان سے بھی پہنچائیں گے اور اپنے عمل سے بھی پہنچائیں گے، تاکہ آپ کے ماتحت لوگ جب نکاح کرنا چاہیں
تو ان پر کسی قسم کی کوئی حرج اور تنگی نہ رہے، اس بارے میں وہ آزاد ہوں کہ بھئی فلاں بزرگ نے کی، فلاں عالم نے کی، فلاں مفتی صاحب نے کی، سارے علماء صلحاء کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن معاملہ آج کل کچھ الٹا ہی چل رہا ہے، بعض دفعہ پیر صاحب اپنے مرید کو روک رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ تانے دے رہے ہیں نا اور طنز کر رہے ہیں، اللہ ان سے خود حساب لے لے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، زید ابن حارثہ نبی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، عورتیں تو ہیں آپ کی اولاد میں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضرت ابراہیم تھے آپ کے بیٹے، پیدا ہوئے لیکن انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو زندہ یعنی اولادوں میں آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ رسول اللہ ہیں۔ کیا مطلب؟ روحانی باپ ہیں۔ پیغمبر جو ہے وہ قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو روحانی باپ ہیں، اور صرف عام پیغمبروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا مقام ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام پیغمبروں میں آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ نے مقام دیا۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 باتوں میں فضیلت دی ہے، ان میں بہت سارے احکام آپ نے بیان کیے، جن میں ایک یہ کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، یہاں تک کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ جیسے محبوب پیغمبر وہ بھی زندہ ہو جائیں اور میری امت میں آئیں تو ان کو مجھے فالو کرنا پڑے گا، اپنی شریعت کو وہ فالو نہیں کر سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لہذا اس نے علم کے حساب سے جو بھی احکام دیے وہ دیے، تو اللہ کا علم کامل ہے تو اس کے احکام بھی کامل ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ ہمارا رکوع سورہ احزاب کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے بہت اہم رکوع تھا، میں اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بہت اہم رکوع تھا۔ اس رکوع کے شروع میں ان المسلمین والمسلمات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ اسلامی احکام میں مرد ہو یا عورت سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نیک عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، عورت کرے گی تو اجر نہیں ملے گا یا کم ملے گا، نہ، مرد اور عورت کا کوئی فرق اللہ نے اجر کے حساب سے نہیں رکھا، تو سب کو چاہیے نیک اعمال کریں۔ پھر ان نیک اعمال میں اللہ نے جن اعمال کو ہائی لائٹ کیا وہ اعمال کیا تھے کہ کردار کے سچے مرد اور سچی عورت، کریکٹر میں انسان اپنے آپ کو سچا کرے، منافقت چھوڑ دے، صبر کرنا جب مصیبتیں آئیں، اور تواضع اختیار کرنا، چاہے وہ نماز میں خشوع و خضوع ہو یا اپنی عام روٹین میں، اور پھر صدقہ و خیرات کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ روزے رکھنا، چاہے رمضان کے روزے ہوں یا اس کے علاوہ نفلی روزے ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، جس میں بد نظری سے حفاظت، زنا سے حفاظت، کسی بھی طرح سے غیر محرم مرد اور عورت کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ نیکیوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا یقینی طور پر آرڈر کر دیں، شریعت کا حکم دیں گے، وہ تو ویسے ہی آرڈر ہے، دنیاوی معاملات میں بھی جب یقینی حکم دیں، وجوب کے لیے حکم دیں، تو پھر اس پر عمل کرنا لازم ہے، پھر کسی مسلمان کے لیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی میاں بیوی میں اگر نباہ نہ ہو رہا ہو تو مشورہ تو دیا جا سکتا ہے شوہر کو کہ طلاق مت دو، لیکن اگر وہ پھر بھی طلاق دے دے تو اس کا بائیکاٹ کرنا اور اس سے ہمیشہ کے لیے منہ بنا کے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہرحال طلاق کا اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے، وہ خود بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے ڈیورس دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مشورہ دیا کہ مت دو طلاق، لیکن وہ نہیں مانے، ان کی نہیں بنی اور انہیں ڈیورس دے دی۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت بند کر دی ہو یا جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کر دیا ہو۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے بات چیت بند کر دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن نے کہا امساکم بمعروف او تسریح باحسان، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے عزت کے ساتھ جدائی اختیار کر لو، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جس پر میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ منہ بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اور اس کی بیوی حقیقی بیوی آپ کی بہو نہیں ہوتی، اور طلاق ہو جائے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ نکاح کے معاملات میں لوگوں کی تو بالکل بھی پرواہ نہ کریں، اپنی زندگی برباد کریں گے آپ، لوگوں کو تانا دینے دیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، اور یہ تو رک ہی نہیں رہا، 1 ہو گئی 2 ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا۔ فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے، آج سے صدیوں پہلے اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا تیسری شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو ملامت کرے اور بولے کہ یہ شہوت پرست ہے، تو جس نے تانا دیا نا اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔
تو جو حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو آپ اس کو کیوں شہوت پرستی کا طعنہ دے رہے ہو؟ تو قابل ملامت وہ ہے جو نکاح کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا. اور ایک اہم ترین بات یہ پتہ چلی کہ بھائی جو کام حلال ہو اور لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوں تو علماء صلحاء کو صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ کام پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی نفرت نکلے. صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے طعنوں کے خوف سے آپ شریعت کا مسئلہ چینج نہیں کر سکتے. آج غیر مسلم کہہ رہے ہیں نابالغ بچی سے نکاح کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو یہ بری بات ہے. تو اب ہمارے بعض اسکالرز نے یہ کیا کہ جو آیت میں ہی تحریف کر دی کہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے، اس سے تو فلاں مراد ہے. اس پر میں پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، یا شاید پچھلے ایپیسوڈ میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے اس مسئلے پر. تو نابالغ بچی سے نکاح بھی ہو جاتا ہے، ہاں ترغیب نہیں ہے، اس کی ترغیب بلوغت کے بعد نکاح کی ہے. تو نابالغ بچی سے نکاح کیوں اسلام نے اس کو جائز کیوں رکھا؟ ضرورت کی وجہ سے. بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، آپ نے بچی کے بلوغت کا انتظار کیا تو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کے. اس ضرورت جہاں یہ ضرورت ہوگی وہاں عمل کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ جائز نہیں ہے. جائز اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے لڑکی کے باپ کو حکم دیا کہ بیٹی کا فائدہ دیکھے. تو جہاں بیٹی کا نقصان ہے تو وہاں یہ نکاح جائز نہیں ہے. بلکہ اس پر بھی جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر صاف پتہ چل جائے نا کہ باپ نے بیٹی کا مفاد نہیں دیکھا، پیسے لیے یا کہیں سے کھانچے کھولے میں اس نے اور کسی بوڑھے کے حوالے کر دی ہے اپنا مفاد دیکھ کر، تو پھر وہ نکاح ہی کالعدم ہوگا، کیونکہ لڑکی کا فائدہ نہیں اس نے سامنے رکھا. اور رہا مسئلہ رخصتی کا، تو رخصتی بھی جائز ہے لیکن وہاں بھی لڑکی کا فائدہ ہو. کب فائدہ ہے کہ بھئی وہ بالغ ہو، نابالغ ہے لیکن وہ اتنی صحت اس کی اچھی ہے کہ وہ ہم بستری کا اس میں تحمل ہے. اگر وہ صحت اس کی کمزور ہے یا باڈی اس کی اس قابل نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. مینٹلی ڈسٹرب ہوگی یا صحت کے لحاظ سے اس کو نقصان ہوگا پھر جائز نہیں ہے. اور اس میں بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں برابر ہیں. بالغ لڑکی بھی اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے تو اس کی بھی رخصتی جائز نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ملحدین کو خوش کرنے کے لیے آیتوں میں تحریف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے. آج بھی یہ ضرورت پڑ سکتی ہے. کوئی شخص سفر میں ہے یا کہیں باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، اس کی ایک جو ہے وہ ایک بچی باقی رہ گئی ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں مر گیا تو رشتہ دار جو ہے اس کے ساتھ کھیلیں گے. اور ہو رہا ہے نا، کتنے فون آتے ہیں انڈیا سے اور دوسرے ملکوں سے. زیادہ مسائل تو انڈیا میں یہ ہیں. اب تو میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیے، پہلے بہت فون آیا کرتے تھے. لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے، نابالغ بچیوں کا بھی ریپ ہو رہا ہے. تو باپ مر گیا، کوئی پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ایسی مجبوری میں باپ یہی کرے گا بھائی، اس نابالغ بچی کا کہیں نکاح کرا دے گا اور اس کو بتا دے گا رشتہ داروں کو بھئی اس کی بیوی ہے، اور جب قریب البلوغ ہو، جب اس کی صحت اس قابل ہو جائے کہ یہ رخصتی کے قابل ہو تو اس کو رخصتی دے دی جائے یا بلوغت کا انتظار کر لیا جائے. تو یہ ضرورت تھی، اس لیے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. تو ہمیں ان آیتوں سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اسلام کو ان فضول لوگوں کی وجہ سے نا چینج کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ آج کل کے اسکالرز کر رہے ہیں. اور 4 شادیوں کے حکم میں بھی آج کل کے اسکالرز نے بڑی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. جی ایکچولی وہ تو جنگوں میں لوگ مر رہے تھے، فلانا ہو رہا تھا. اس بھی میں ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، ہم دل و جان سے مانتے ہیں. اور خاص طور پر ایسی قوم کے اعتراض کا جواب جن کے یہاں 20 عورتوں سے ایک مرد زنا کرتا ہے، پوری زندگی میں سینکڑوں زنا کر چکا ہوتا ہے، ان کو آپ مطمئن کرو گے تو وہ تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہوں گے. یہ بھی ہمیں یعنی ان آیتوں سے معلوم ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پتہ چلی کہ آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. ہاں، ایک اہم بات یہ بھی جو خلاصے کے طور پہ بتا دوں کہ اگر کوئی یعنی نکاح کے معاملے میں نا علماء صلحاء کو پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا، صرف زبانی کلامی کہنا کافی نہیں.